वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन से पहले सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गई। एमक्यूएम वफ्द की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ की मुआवनत कर रहे हैं, जबकि एमक्यूएम वफ्द की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी मुलाकात में शरीक हैं। सिंध में मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद और सियासी सूरत हाल पर बातचीत इस वक्त जारी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास। जी बिल्कुल रूज, इस वक्त मॉडल टाउन 180H में जो मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी का सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि कानूनी मुकदमात निपटाने से मुतालिक काबीना कमेटी से मुतालिक रज़ा रब्बानी शुरू हो गया। एमक्यूएम वफ्द की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा नवाज शरीफ की मुआवनत कर रहे हैं, जबकि एमक्यूएम वफ्द की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल भी इस मुलाकात में उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि सिंध में मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद और सियासी सूरत हाल पर बातचीत इस वक्त जारी है। इलेक्शन से पहले सियासी जोड़ तोड़ का ये सिलसिला शुरू हो गया है। एमक्यूएम वफ्द की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा नवाज शरीफ की मुआवनत कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे वकास गौरी। जी वकास। आज बिल्कुल इस वक्त मॉडल टाउन में अहम मुलाकात जो है वो जारी है। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की जो क़यादत है वो मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह जो हैं वो मियां नवाज शरीफ की मुआवनत कर रहे हैं। एक अहम इंतखाबी इत्तेहाद जो है उसके मुमकिनात पर जो है वो मुज़ाकरा किए जा रहे हैं। एमक्यूएम का वफ्द जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचा है। मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार भी इस वफ्द में शामिल हैं। अहम ये मुलाकात है। जब एमक्यूएम का वफ्द यहाँ पर पहुँचा तो सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। कल सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन करके इस मुलाकात की दावत दी थी, जिसके बाद आज सुबह जो है एमक्यूएम का वफ्द जो है लाहौर पहुँचा। एयरपोर्ट पर उसका लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया, जिसके बाद 11:30 बजे के लगभग ये वफ्द जो है मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुँचा है। अब से कुछ देर पहले ये अहम मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। इसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और आइंदा इलेक्शन से पहले जो मुस्लिम लीग नून ने दीगर सियासी जमातों से रवाबित शुरू किए हैं, इस हवाले से भी अहम पेशरफ्त मुतवक्का है। वकास, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। एक तरफ एमक्यूएम तो दूसरी जानिब मुफाहमत के बादशाह भी मैदान में आ गए। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं को पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया गया। आवाम को रिलीफ देने के लिए बाहमी इत्तेफाक से फैसले करने का अज़्म भी जाहिर किया गया, जबकि आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जल्द मिलने की एक दूसरे को दावत भी दे डाली। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगला वज़ीर आज़म अब लाहौर से नहीं होगा, मुखालिफिन इकट्ठे हो भी जाए तो भी सबको हरा देंगे। और शाहिद खाकान अब्बासी ऑन फायर। इन हालात में इलेक्शन का कोई फायदा नहीं, किसी भी सूरत में इस इलेक्शन से मुतमईन नहीं हूँ। आज मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सब सियासतदान हैं, उनकी मुलाकात होना एक आम सी बात है। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो मिलने चला जाऊंगा। पार्टी ओहदा छोड़ चुका हूँ, अब पार्टी के मामलात का कुछ इल्म नहीं। साबिक वज़ीर आज़म की कराची एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी पॉलिटिकल लीडर हैं। मुलाकातें सियासतदानों की होना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि अच्छी बात होती है। डायलॉग जारी रहना चाहिए। और आज मुल्क के वसाइल का हल भी ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत में, सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशल लीडरशिप है, इनको बैठ कर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। इलेक्शन आमतौर पर हर मसले का हल होता है, लेकिन जो तफरीक, जो इंतशार आज मुल्क में है, उसके होते हुए अगर आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे।
اور پاکستان سٹاک مارکیٹ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 54,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 400 پوائنٹس اضافے سے 54,261 پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے، جبکہ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 287 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے کاشف منیر۔ جی کاشف۔ لیکن یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ آج بھی زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی مارکیٹ نے زبردست تیزی دیکھی تھی اور آج مارکیٹ میں پہلی دفعہ تاریخ میں 56,000 کی سطح کو عبور کر لیا ہے۔ 100 انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 54,261 کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے جو ہے وہ زبردست جو ہے خریداری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کی صورتحال دیکھی جائے تو انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 21 پیسے اضافہ ہوا ہے اور 286 روپے 50 پیسے کا ہو گیا، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر میں 50 پیسے اضافہ ہوا ہے اور 287 روپے 50 پیسے کی سطح کو جو ہے ٹچ کر گیا ہے۔ ٹھیک ہے کاشف منیر، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ بجلی سبسڈی سے متعلق اعداد و شمار کا جائزہ لیا گیا۔ آئی ایم ایف کا ٹیوب ویل صارفین کے لیے بجٹ سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ، ٹیوب ویل پر سبسڈی کی بجائے سولرائزیشن سکیم کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے اشفاق مغل۔ اشفاق بتائے گا مزید اور کون کون سی تجویز پیش کی گئی ہے؟ جی بالکل، حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور تکنیکی سطح کے مذاکرات میں آج جو ہے بجلی پر سبسڈی سے متعلق اعداد و شمار کا جو فریقین کی جانب سے جائزہ لیا گیا ہے، اور آئی ایم ایف نے ٹیوب ویل صارفین کے لیے بھی جو بجٹ سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سبسڈی کی بجائے جو ہے وہ سولرائزیشن سکیم ہے اس کی تجویز دی گئی ہے، جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ کابینہ کا اجلاس ہوگا، اس میں تجویز کو پیش کیا جائے گا، اور اگر یہ تجویز کابینہ کی جانب سے منظور ہوتی ہے ٹیوب ویل سولرائزیشن سکیم، تو اس پر جو ہے وہ ابتدائی اندازے کے مطابق جو ہے وہ 90 ارب روپے کی لاگت آئے گی، جس میں وفاق 30 ارب روپے دے گا، جبکہ صوبائی حکومتیں جو ہے وہ بھی 30 ارب دیں گی، جبکہ صارفین جو ہے وہ بھی 30 ارب روپے دیں گی۔ تو تاہم اس پہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی یہ جو پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے جہاں مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اشفاق بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پر آپ کو بتائیں پی آئی اے کی ایک سیاسی جماعت کی پریس کانفرنس پر وضاحت جاری کر دی گئی۔ پی آئی اے کی نجکاری میں کمیشن اور حکومتی ہدایات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ نجکاری عمل کے دوران کسی بھی شخصیت کے ساتھ کوئی ترجیحی رویہ نہیں رکھا گیا۔ پریس کانفرنس میں پی آئی اے انتظامیہ پر کاروباری ٹائکون کی بیٹی کو ڈیٹا شیئر کرنے کے الزامات لگائے گئے تھے۔ خبر شامل کریں گے بدین سے، جہاں پر محکمہ تعلیم سندھ کے افسران تعلیم دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ پہلی تا 8ویں جماعت کی کتابیں گندے نالے میں بہا دی گئیں۔ اردو، انگلش، ریاضی اور اسلامیات کی کتابیں نالے میں بہا دی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بدین سے، جہاں پر محکمہ تعلیم سندھ کے افسران تعلیم دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ پہلی تا 8ویں جماعت کی کتابیں گندے نالے میں بہا دی گئیں۔ اردو، انگلش، ریاضی اور اسلامیات کی کتابیں نالے میں بہا دی گئی ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کونگو وائرس خوف کی علامت بن گیا ہے۔ سول ہسپتال میں ڈاکٹر سمیت عملے کے 16 افراد کونگو وائرس کا شکار ہو گئے۔ کونگو میں مبتلا 12 افراد کراچی منتقل کیے گئے۔ کوئٹہ سول ہسپتال میں 4 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ مہلک وائرس کا شکار ایک ڈاکٹر بھی انتقال کر چکا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عزیز مری سے۔ جی عزیز۔ میں موجود ہوں کوئٹہ کے سول اسپتال میں، یہاں پہ جو ہے گزشتہ دنوں جو ہے کانگو وائرس جو ہے پھیلنے سے جو ہے 16 جو صحت کا عملہ جو ہے متاثر ہوا تھا، جس میں سے کراچی ایڈمٹ کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر کا جو انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حکومت نے ایکشن بھی لیا اور یہاں پہ جو سول اسپتال میں جو عملہ تھا ان میں جو ہے 12 کو جو ہے کراچی جو ہے ریفر کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز بھی ایک اسپیشلسٹ خاتون تھی، اس کو بھی کراچی ریفر کیا گیا تھا، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی جو ہے ہوا، جس میں انہوں نے سندھ حکومت سے بھی رابطہ کیا تھا۔ مریض جو ہے وہاں پہ جو ہے اسپتال لائے گئے تھے، جن میں سے جو ہے 18 کے قریب جو ہے ان کی جو ہے ڈیتھ جو ہو چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے عزیز، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں نگران پنجاب حکومت کا انوکھا فیصلہ سامنے آ گیا۔ 65 سال سے کم عمر مریضوں کا مفت علاج نہیں ہو سکے گا۔ دل کے مریضوں کو نجی ہسپتال میں 30% اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ڈیپٹی بیورو چیف نیوز لاہور میاں نوید۔ جی میاں نوید۔
جی بالکل، یہ پنجاب حکومت کا نوکا فیصلہ ہے. 65 سال سے زائد مریضوں کو تو مفت سہولت دے دی. اب ان کا 100% مفت علاج ہوگا، جس میں کینسر، ڈائلسس، میڈیکل کیسز، ICU، CCU اور دیگر وینٹیلیٹر وغیرہ کی اگر ضرورت ہے. لیکن جو 65 سال سے کم عمر کے جو مریض ہوں گے ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ سہولت میسر نہیں ہوگی. ان کو جو ہے وہ 100% مفت علاج ان کا نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا فیصلہ کیا گیا. 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو تو فائدہ دے دیا گیا، لیکن جو کم عمر کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ اس سے نکال دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد یہاں پر آپ کو بتائیں نون لیگ سندھ میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. بشیر میمن کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا. شاہ محمد شاہ نائب صدر مقرر. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ بشیر میمن نے کل نواز شریف سے اہم ملاقات بھی کی تھی. دوسری جانب نون لیگ نے منشور کمیٹی کا اعلان بھی کر دیا. 34 رکنی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر عرفان صدیقی ہوں گے. کمیٹی میں چاروں صوبوں بشمول گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کی نمائندگی بھی موجود ہوگی. دوسری جانب نون لیگ کا مشن سندھ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سرگرم ہے. MQM کے بعد GDA اور فنکشنل لیگ کے رہنماؤں سے بھی رابطے جاری ہیں. جلد GDA اور فنکشنل لیگ کا وفد بھی نواز شریف سے ملاقات کرے گا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی 15 سالہ کارکردگی کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے وائٹ پیپر بھی تیار کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی نیوز محسن بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محسن. جی بالکل، پیپلز پارٹی کو سندھ میں ٹف ٹائم دینے کے لیے نون لیگ سرگرم ہو گئی ہے. MQM کے بعد ذرائع کے مطابق GDA اور فنکشن لیگ کے رہنماؤں سے بھی نون لیگ کے رہنما رابطے میں ہیں، اور جد دونوں جماعتوں کے وفد جو ہیں وہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کریں گے. ایک تجویز تو دونوں جماعتوں سے انتخابی اتحاد کی ہے، اور دوسری تجویز ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ فنکشن لیگ اور GDA نون لیگ میں ضم ہو جائیں. دوسری جانب پیپلز پارٹی کی 15 سالہ سندھ میں کارکردگی کے حوالے سے بھی جو وائٹ پیپر ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور اگر MQM GDA اور فنکشن لیگ سے نون لیگ کا اتحاد ہو جاتا ہے تو اس میں ان کی بھی مشاورت جو ہے وہ شامل کی جائے گی. مراد علی شاہ سندھ کے عثمان گزار پلس ذرائع کے مطابق یہ وہ سلوگن ہے جو اس وائٹ پیپر کا حصہ بنایا جائے گا، اور ذرائع کے مطابق اگر نواز شریف اس کی منظوری دیتے ہیں تو پھر باقاعدہ سندھی زبان میں یہ پمفلٹ بھی چھاپے جائیں گے. جی ٹھیک ہے محسن، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. ثقافت ہماری پہچان. اسلام آباد لوک ورثے میں 10 روزہ ثقافتی میلے جاری ہیں. یہاں تمام صوبوں کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد شکرپڑیاں پہاڑوں کے دامن میں لوک ورثہ میں سجا ثقافت کا میلہ. میلے میں پاکستان کی شاندار ثقافت کے مختلف رنگوں کی بھرمار. روایتی فنون، دستکاری، موسیقی سمیت ثقافتی اشیاء کے مختلف سٹال بھی سجائے گئے ہیں. میلے میں لوگ دور دور سے ثقافت کی روایتی اشیاء دیکھنے اور خریدنے آتے ہیں. سٹال مالکان کا کہنا ہے آنے کا مقصد اپنی ثقافت کو فروغ دینا ہے. ایسے لوگ میلہ ہونے چاہیے ہر سال کیا ہر منتھ میں ہونے چاہیے، تاکہ ہماری یوتھ کو پتہ چلے کہ کلچرز ہوتے ہیں اور اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو یونیکس ہوتی ہیں. کیلاش کے وہاں پہ تو آپ کو بچے بوڑھے جوان سب اسی طرح گیٹ اپ میں نظر آئیں گے، کیونکہ وہ کلچر ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، تو ہم اس چیز کو بڑے فخر کے ساتھ اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. لوگ میلہ میں ہر صوبے نے اپنے دیسی لوک ورثہ کی تصویر کشی کے لیے اپنا الگ الگ خوبصورتی سے تیار کردہ ثقافتی پویلین بھی تشکیل دے رکھا ہے. لوک فنکار اپنے فن کا جادو جگا کر حاضرین سے خوب داد وصول کر رہے ہیں. کلچر کافی طور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہمارے جو نیو جنریشن ہے، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کلچر کیا ہے. ویسٹرن سٹائل بہت زیادہ آ گیا ہے. تو یہ میلہ اس لیے یہاں پہ ہم لوگوں نے اویئرنیس دینے کے لیے لگایا ہے کہ یہ ہمارا اصل سندھی کلچر ہے. ثقافتی میلہ ملک کے فنون، دستکاری، لوک موسیقی اور روایتی مہارتوں کو فروغ دینے کا نام ہے، جہاں لوک فنکار اپنے فن کا جادو جگا کر خوب داد وصول کر رہے ہیں. کیمرہ مین نسرین کیوم کے ساتھ فرحات کوکر، نیو نیوز اسلام آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.